अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की किस्त इतनी मज़े की है कि अगली किस्त अब तब आएगी जब आप लोग अच्छा सा रिस्पॉन्स देंगे। सितमगर की सितमगरी अर्ज कलम अली आतिश किस्त 11। सीमा की मौत के बाद उसे इस बात का अंदाज़ा था कि वो फ़ेल होगी, लेकिन इतनी बुरी तरह से फ़ेल हो जाएगी उसने सोचा नहीं था। वो सारे सब्जेक्ट में फ़ेल थी। जब उसका रिज़ल्ट आया तो वो घर में थी। उसे फ़ेल होने का सदमा नहीं था, उसे ये सदमा था कि कहराम को अब मौका मिल जाएगा उससे मिलने का, और वो किसी न किसी बहाने से उसके पास आएगा। बिया ये नहीं चाहती थी, और फिर कुछ घर में होने वाली तमाम तर बातों ने उसे परेशान कर रखा था। उसने अपनी तरफ से हर कोशिश कर ली थी। अपने अब्बू तक को कहा कि वो कहराम से शादी नहीं करना चाहती। उसकी और उसके अब्बू की उस मौजू पर पहले भी बात हुई थी। उन्होंने तब भी उसे यही कहा था कि वो अपने ख़ानदान से जुड़ने के लिए ये करना चाहते हैं, और कहराम में क्या बुराई है जिसकी बिना पर बिया उसे रद्द कर रही है। जब ये सवाल उसकी अम्मी ने किया तो अब की बार वो जवाब सोच कर बैठी थी। उसने कहा, वो मुझसे उम्र में बड़े हैं अम्मी। पहले तो चंद पल अम्मी उसका मुंह ही देखती रह गई। वो शायद पहली बार बिया के हाथों लाजवाब हुई थी। उन्हें कुछ देर लगी इस बात का जवाब देने के लिए। उन्होंने नरमी से बिया की तरफ हाथ बढ़ाया तो बिया डर के पीछे हुई। उसे पक्की उम्मीद थी कि इस बात पर थप्पड़ पड़ेगा, लेकिन वो बच गई। उसने अम्मी अम्मी ने उसे आंखों से इशारा किया कि वो शांत रहे। फिर उसकी कलाई को पकड़ा, उसे अपने करीब बिठाया। उसकी कमर को सहलाते उसके एक हाथ को अपने हाथ में लेकर वो कुछ देर बैठी रही। बिया को लग रहा था कि ये हाथ जो उसकी कमर पर इस वक्त मोहब्बत से चलाया जा रहा है, कुछ देर में मुक्के की सूरत उसकी कमर में आएगा। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। वो अम्मी पर किसी भी तरह यकीन नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब की बार वो गलत साबित हुई थी। अम्मी जब बोली तो उनके लहजे में भी नरमी थी। बिया, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं जानती हूँ तुम कम उम्र हो, ना समझ, उम्र से भी ज़्यादा हो। तुम्हारी उम्र में तो मेरी शादी हो गई थी और सीमा मेरी गोद में थी। लेकिन आजकल की लड़कियां समझदार होकर भी समझदारी का मुजाहिरा नहीं करती। पर खैर, मैं चाहती हूँ कि तुम समझदार हो जाओ। हमने अभी सीमा को खोया है, उसका दुख बहुत बड़ा है, उसे हम पूरी ज़िंदगी नहीं भुला सकेंगे। लेकिन कहराम एक अच्छा लड़का है। मैं मानती हूँ वो तुम्हारे से उम्र में बड़ा है, लेकिन बिया, मैं तुम्हें माशरे की हकीकत बताती हूँ। अगर वेल ऑफ लड़का हो, ऐसा लड़का जिसके पास खूबसूरती भी हो, पैसा भी हो और माशरे में मकाम भी हो, तो उसकी उम्र इन सब में बाद में गिनी जाती है। कहराम को तुमसे कम उम्र लड़कियां भी मिल जाएंगी। उन्होंने अभी ढूंढना नहीं शुरू किया। वो अगर ढूंढने पे आए तो वो तुमसे लाख खूबसूरत, कम उम्र और समझदार लड़की ढूंढ लेंगे। कहराम के पास क्या नहीं है? उसके पास सब कुछ है, और तुम्हारे पास सिर्फ और हमारे पास सिर्फ तुम हो। तुम्हारे ज़रिए से हम उस घर से अपना ताल्लुक़ रख सकेंगे। तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारी कहीं और हो गई तो हमारा तुम्हारे धदियाल से बिल्कुल ही नाता कट कर रह जाएगा। मेरा कोई बेटा होता और हमारे हालात अच्छे होते तो मैं उसकी शादी नरमीन से कर देती, चाहे फिर वो नरमीन से उम्र में छोटा ही क्यों ना होता। अगर वो लोग परी पर राज़ी ना होते तो मैं नरमीन को अपनी बहू बना लेती, लेकिन मेरा बेटा नहीं है। वो इतना कहकर रुकी। उनके लहजे में दुख सिमट आया था। बिया खामोशी से उनका चेहरा देख रही थी। उसने पहली बार अपनी अम्मी को इतनी संजीदगी भरी नरमी से उसे समझाते हुए देखा था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रही थी। वो बिल्कुल चुप थी, खामोशी से अपनी अम्मी को देख रही थी। कमरे की हर चीज़ खामोश हो गई थी। यूँ लगता था जैसे कमरे में मौजूद हर चीज़ अम्मी की बात को दम साधे सुन रही है।
ان کے خاموش ہو جانے پر کمرے میں بھی خاموشی چھا گئی تھی۔ بیا کو صرف اپنے دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ پھر جب امی دوبارہ بولی تو وہ دوبارہ سے اپنی امی کو سننے لگی۔ میری دو بیٹیاں ہیں، ایک اب اس دنیا میں نہیں رہی، دوسری تم ہو۔ تمہاری شادی میں کسی اور گھر میں کروں گی تو ہمارے پاس حویلی والوں سے ملنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا۔ اگر سیما کی کوئی اولاد ہوتی تو ہم کسی امید پر وہاں چلے جاتے، لیکن اب ہمارے پاس کوئی امید باقی نہیں ہے۔ کل کو تمہارا باپ اور میں مر گئے تو تم بالکل اکیلی ہو جاؤ گی۔ یقین کرو، وہ لوگ یہ بات کبھی نہیں بھولیں گے کہ تمہاری دادی نے ہم سے تمہارا رشتہ کہرام کے لیے مانگا، ان کے اکلوتے پوتے کے لیے، اور ہم نے رد کر دیا۔ اور جواب کیا دیا کہ وہ عمر میں بڑا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ سیما اور کہرام ہم عمر تھے، اور تم میں اور کہرام میں صرف 8 سے 10 سال کا فرق ہے۔ وہ اس وقت 28 سال کا ہے اور تم 18 کی ہو۔ اتنا تو چلتا ہی ہے۔ تمہاری کہیں اور بھی ہو گئی تو تمہیں کوئی 18 سال کا لڑکا نہیں ملے گا۔ جو 18 سال کے لڑکے ہوتے ہیں ان کے پاس نہ کاروبار ہوتا ہے، نہ تعلیم ہوتی ہے، اور نہ معاشرے میں ان کا کوئی مقام ہوتا ہے۔ وہ ماں باپ کے پیسوں پر پل رہے ہوتے ہیں، اور جو اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا سب کچھ نہیں ہوتا جتنا کہرام کے پاس ہے۔ تمہاری دادی تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ تمہاری تائی ماں، پری، نرمین، تمہارے تایا جی، دادا ابو سب تم پر جان چھڑکتے ہیں۔ وہ لوگ کئی بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اگر ان کا کہرام سے چھوٹا بیٹا ہوتا تو وہ اس سے تمہیں لے لیتے، لیکن ان کا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے۔ ان کے پاس کہرام ہے، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ تم ان کی ہو جاؤ، تو تم بلا وجہ ضد مت کرو، تم مان جاؤ بیا، اور اگر تم نہیں مانو گی تو بھی تمہاری شادی وہیں ہوگی۔ تمہارے ابو نے مجھے صاف کہا ہے کہ میں پہلے تمہیں پیار سے سمجھاؤں، اور اگر تم پیار سے نہ مانو تو پھر ہم اپنی مرضی کریں گے۔ لیکن میں ایک بات شرطیہ کہہ سکتی ہوں کہ کچھ سال بعد تمہیں ہمارے فیصلے پر ناز ہوگا۔ تم ہمارا شکر ادا کرو گی، اللہ کا شکر ادا کرو گی کہ اس نے ایسے حالات پیدا کیے، ان لوگوں کی زبان پر تمہارے نام لے آئے، کہرام کے لیے تمہیں چنا گیا۔ تم بس راضی ہو جاؤ، ورنہ تمہارے ابو وہی کریں گے جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ امی نے یہ کہہ کر اس کی پیٹھ کو تھپکا اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ اس دن پوری رات بیا کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ وہ گھر والوں کو کیسے بتائے کہ کہرام اتنا بھی عظیم نہیں ہے جتنا اس کے گھر والے اور بڑی حویلی والے سمجھتے ہیں۔ کہرام کا اصل چہرہ کوئی اور ہے، جو صرف بیا جانتی ہے یا سیما جانتی تھی۔ کاش سیما آپی زندہ ہوتی تو ہم کہرام شاہ کا اصلی چہرہ سب کے سامنے لے کر آتے، لیکن آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ میں خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ میں بہت پریشان ہوں۔ اور جب اس نے اپنی اس پریشانی کا ذکر اپنی اسکول کی دوست سے سیما کے نمبر کے تھرو کیا تو وہ بری طرح چونک گئی۔ کہرام وہی ہے نا جس کے پیچھے پیچھے تم پھرتی رہتی تھی، جس کا ذکر تم ہر روز اسکول میں آ کر کرتی تھی، اور وہ تمہیں اکثر اسکول سے لینے بھی آتے تھے۔ ان سے تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ تم انہیں پسند کرتی ہو۔ بیا اس کی بات پر چپ سی ہو گئی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اس نے اپنی دوست پر یہ کب ظاہر کیا کہ کہرام شاہ کو وہ پسند کرتی ہے۔ میں نے تم لوگوں کو کبھی ایسا نہیں کہا تھا کہ میں شاہ کو پسند کرتی ہوں۔ اس کی دوست نے دوسری جانب سے اسے ایسے ہنکارا بھرا جیسے ہاتھ جھلایا ہو۔ تمہاری باتوں سے لگتا تھا تم ہر وقت ان کا نام لیتی تھی، ان کے آنے پہ پاگل ہو جاتی تھی، بھاگ کر ان کے پاس جاتی تھی۔ تمہیں اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی کہ ٹیچرز کھڑے ہیں، ان کا ہاتھ تک پکڑ لیتی تھی، اور وہ او مائی گاڈ کتنے گڈ لکنگ تھے، اب کیسے ہیں وہ۔ بیا کو کہرام کی تعریف بہت بری لگ رہی تھی۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں تمہیں ان کی ذات پر مضمون لکھنے کو نہیں کہہ رہی، اور نہ ہی میں ان کے بارے میں تمہیں کچھ بتاؤں گی۔ میں صرف تم سے ایک مسئلے کا حل پوچھ رہی ہوں۔ اگر تمہارے پاس
اس بات کا کوئی حل ہے تو تم مجھے بتاؤ، ورنہ میں کال رکھ رہی ہوں۔ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میری اپنی بھی کوئی مرضی ہے، یہ میری زندگی ہے، میں اسے یوں برباد نہیں کروں گی۔ اس کی دوست نے دوسری جانب سے کہا، اچھا، میں تمہیں ایک بات کہوں؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ بیا کی آئی بروز سکڑی۔ کیا بات؟ اس کے سوال پر اس کی دوست چند پل چپ رہی، پھر بولی، دیکھو مجھے غلط مت سمجھنا، اگر تم اپنے بہنوئی یا جو بھی تمہارے کزن ہے کہرام شاہ ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو پلیز اگر ممکن ہو تو مجھے ان کا نمبر دے دو گی؟ میں ان سے بات کر لوں گی، ہو سکتا ہے میرا کام بن جائے۔ میں تمہیں کبھی نہیں میں نے تمہیں کبھی نہیں بتایا بیا، لیکن میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ یہ یک طرفہ محبت ہے۔ وہ مجھے بہت اچھے لگتے تھے۔ ان کا وہ محبت سے تمہیں دیکھنا اور کبھی کبھی ہم سب سے بات کرنا، تم یقین کرو میں رات تک ان کے الفاظ دہراتی رہتی تھی۔ ان کا وہ پیار سے ہمیں دیکھنا، بیٹا کہنا، لیکن پھر بھی ایک عجیب سی گدگدی ہوتی تھی جسم میں۔ تم پلیز اگر ممکن ہو تو مجھے ان کا نمبر دے دو، میں تمہیں اس مسئلے کا حل بتا دوں گی۔ تم دیکھنا، ایک بار اگر میرے پاس کہرام شاہ کا نمبر آ گیا تو میں شرطیہ کہہ سکتی ہوں وہ تمہیں بھول جائیں گے۔ بیا کی دوست کے ارادے بڑے خطرناک تھے۔ بیا اس کی بات پر دھک سے رہ گئی، اسے جواب ہی نہ سوچا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ میرے کزن ہیں، تم ان کے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ وہ میرے بہنوئی بھی تھے اور وہ تم سے عمر میں بڑے ہیں۔ اس نے وہی حربہ استعمال کیا جو اس نے اپنے لیے کیا تھا۔ اس کی دوست نے پھر ویسے ہی ہنکارا بھرا، جیسے ناک سے مکھی اڑائی ہو۔ کوئی بڑے بڑے نہیں ہیں، سیم ایج کے ہی ہیں۔ تمہیں میں ایک بات بتاتی ہوں، میری جہاں بات چل رہی ہے نا، وہ لڑکا تمہارے کزن سے 1-2 سال بڑا ہی ہوگا، اور یقین کرو نہ شکل ہے نہ کوئی کاروبار، اور نہ ہی وہ مجھے پسند ہے۔ اگر میں نے ایک بار امی کو تمہارے کزن کے بارے میں بتایا اور انہیں تمہارے کزن کی تصویر دکھا دی تو یقین کرو وہ شام سے پہلے خود ان کے گھر رشتہ لے کر چلی جائیں گی۔ اور تم خود ہی بتا رہی ہو کہ تمہاری بہن کی موت کے بعد انہیں تمہارے کزن کی شادی کرنے کی جلدی ہے، تو پھر اگر میری بات بن جائے گی تو اس میں کیا برائی ہے؟ وہ اتنا بڑا جھوٹ اور اتنا بڑا چھوٹا تو چلتا ہی ہے بیا۔ میں بھی کوئی کل کی بچی نہیں ہوں، 18 سال کی ہوں۔ اس عمر میں لڑکیوں کی شادی ہو جانی چاہیے، میرا تو یہی ماننا ہے۔ بیا کا سر چکرا گیا، اس نے سہارے کے لیے دیوار تھام لی۔ تم ساری بکواسیں کر رہی ہو سوائے اس بات کے جو میں نے پوچھی ہے۔ تمہارے پاس میری بات کا جواب ہے؟ اگر ہے تو وہ بتاؤ، ورنہ میں کہیں اور جا کر اپنا سر پھوڑتی ہوں۔ تمہاری تو فرمائشیں ہی ختم نہیں ہو رہی، میری یہاں جان پر بنی ہوئی ہے، اور تم اپنی شادی کے خواب دیکھ رہی ہو، اور وہ بھی میرے کزن سے۔ اس کی دوست نے دوسری جانب سے کہا، یہ کیا تم بار بار میرا کزن کہہ رہی ہو؟ ابھی تو تمہیں وہ بہت زہر لگ رہے تھے، اور اب جب سے میں نے اپنی پسندیدگی ظاہر کی تو تمہارے منہ سے یہ جگالی ہی ختم نہیں ہو رہی۔ میرا کزن، اگر تم انہیں پسند نہیں کرتی تو کسی اور کو پسند کرنے دو، میں انہیں تم سے زیادہ خوش رکھ سکتی ہوں، اور میں تم سے زیادہ خوبصورت بھی ہوں۔ کالج میں سب مجھے مختلف ایکٹریس سے ملاتے ہیں، اور جب ہم دونوں اسکول میں تھے تب بھی لوگ مجھے زیادہ سراہا کرتے تھے۔ تم نے کبھی نوٹس نہیں کیا ہمارے اسکول کے باہر کتنے لڑکے کھڑے ہوتے تھے؟ وہ سب مجھے دیکھنے آتے تھے۔ بیا کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا، اس نے غلط نمبر ڈائل کر لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ صدمے سے فوت ہو جائے اس نے کال کاٹ دی۔ اس کی بے چینیاں مزید بڑھ گئی تھی۔ یہ کیسی عجیب لڑکی تھی جس سے وہ مدد مانگنے گئی اور وہ شادی کے خواب سجانے لگی، اور وہ بھی کہرام شاہ سے۔ بیا کو اچھا نہ لگا، نہ جانے کیوں کہرام کا تعلق کسی اور سے بنتا دیکھ اسے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی شیشے کے سامنے آ گئی۔ میں کیوں اسے شاہ کا نمبر نہ دے سکی، جبکہ مجھے تو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ میرے لیے تو یہ گولڈن چانس تھا کہ میں ان کا نمبر کسی اور کو دے دوں تاکہ میری ان سے جان چھوٹے، لیکن میں ان کا نمبر نہیں دے پا رہی، پر کیوں؟ وہ کچھ دیر کھڑی سوچتی رہی، تبھی اس کا موبائل بجا۔
اس نے پلٹ کر موبائل دیکھا تو اس پر اس کی دوست کا نمبر تھا۔ اس سے میسج آیا ہوا تھا، کیونکہ تم انہیں پسند کرتی ہو، تم بہت بڑی دوغلی ہو، تم جان بوجھ کر اس کا نمبر کسی کو نہیں دے رہی، تمہیں یہ ڈر ہے کہ وہ کسی اور کو پسند کر لیں گے، انہیں تم سے کوئی بہتر مل جائے گی، تم یہ سب جان بوجھ کر رہی ہو ان کی توجہ پانے کے لیے، تاکہ وہ تمہارے پیچھے پیچھے پھرتے رہیں۔ پر بیا، میری بات یاد رکھنا، اگر کبھی میرا ان سے کام نہ ہوا اور مجھے موقع ملا تو میں انہیں اڑا لے جاؤں گی اور تم دیکھتی رہ جاؤ گی۔ بیا کو اس کی بات بہت بری لگی۔ اس نے فوراً میسج ٹائپ کیا، یہ سارے گندے آئیڈیاز اور خیالات تمہارے ہی دماغ میں آ سکتے ہیں، میں شاہ کو پسند نہیں کرتی۔ اس نے اتنی زور زور سے دبا کر یہ لکھا جیسے اپنی بات پر زور دے رہی ہو۔ اس کے میسج جاتے ہی اس کی دوست کا فوراً میسج آیا، اچھا اگر ایسی بات ہے تو ان کا نمبر مجھے دے دو اور تم گھر چھوڑ کر چلی جاؤ، کچھ دن کہیں پر بھی رہ لینا، مجھے صرف ایک ہفتہ چاہیے، میں اس ایک ہفتے میں کہرام شاہ کو اپنا اسیر بنا لوں گی۔ بیا سوچ میں پڑ گئی، اس کے دماغ میں جھماکا ہوا، اس کی دوست ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ گھر چھوڑ کر بھی تو بھاگ سکتی ہے۔ اگر وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے اور اسے کہرام کا نمبر دے دے تو ہو سکتا ہے کہ بیا کی کہرام سے جان چھوٹ جائے، کیونکہ اس کی یہ ضد تھی کہ وہ کہرام سے شادی نہیں کرے گی۔ تو وہ چند پل سوچتے رہنے کے بعد اس نے کہرام کا نمبر لکھ بھیجا۔ اس کی دوست کو یقین نہ آیا، تم نے ضرور مجھے غلط نمبر دیا ہے نا؟ بیا نے جواب دیا، نہیں، تم اسے سیو کرو اور واٹس ایپ پہ دیکھو، ڈی پی انہی کی لگی ہوئی ہے، یقین آ جائے تو مجھے سچ سچ بتاؤ، تمہیں انہیں سیٹ کرنے میں کتنے دن لگیں گے؟ میں دیکھوں زیادہ دن باہر کہیں نہیں رہ سکوں گی، میں پہلے کبھی گھر سے نہیں بھاگی اور اب بھاگوں گی تو پتہ نہیں کہاں جاؤں گی، مجھے تو ابھی سے سوچ کر ڈر لگ رہا ہے۔ تم جلدی جلدی انہیں سیٹ کر لو، اپنی امی کو ان کے گھر بھیج دو تاکہ وہ تمہارا ان سے رشتہ کر دیں اور میری جان چھوٹ جائے۔ اس کے میسج کرنے کے بعد اس کی دوست کا جواب آیا، تم نے سچ میں مجھے کہرام شاہ کا نمبر دے دیا؟ او بیا، مجھے یقین نہیں آ رہا، تم فکر ہی نہ کرو، ایک ہفتے کے اندر اندر، بلکہ ایک ہفتہ تمہیں زیادہ کہہ رہی ہوں، میں 5 دن میں انہیں اپنا اسیر بنا لوں گی، تم بس دیکھتی جاؤ اور تم آج ہی گھر چھوڑ کر چلی جاؤ۔ بیا نے وقت دیکھا، صبح کے 8 بج رہے تھے۔ میں آج کیا کہہ کر جاؤں گی؟ امی گھر ہی ہیں، بھاگنے کے لیے تو امی کو باہر ہونا چاہیے اور انہیں پورے گھر کو میرے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ میں تھوڑے پیسے وغیرہ اٹھا لوں۔ اس کی دوست نے فوراً کہا، پیسے وغیرہ کی ٹینشن مت لو، میں تمہیں 20,000 ٹرانسفر کر رہی ہوں، اس نمبر پہ کوئی جائز کیش وغیرہ بنا ہوا ہے، میں تمہیں اس پر پیسے بھیجتی ہوں، اتنے میں تمہارے کچھ دن گزر جائیں گے اور اگر ضرورت پڑے تو میں تمہیں اور بھیج دوں گی، اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں تمہارا کسی کو نہیں بتاؤں گی، تم دیکھنا تمہارا مسئلہ تمہیں یوں چٹکیوں میں حل کر دوں گی، تم بس پریشان نہ ہو، میں تمہیں سمجھاتی ہوں تم نے کرنا کیا ہے۔ اس کا میسج آتے ہی ابھی بیا نے وہ میسج پورا پڑھا ہی تھا کہ اس کی کال بھی آ گئی۔ بیا نے بے چینی میں کال اٹھائی، کمرے کا دروازہ بند کیا، امی باہر صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ وہ کمرے کے کونے میں جا کر فون کو کان سے لگائے کھڑی ہو گئی، اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ دوسری جانب سے اس کی دوست جلدی جلدی اسے بتا رہی تھی کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے۔ بیا کی تو سوچ کر ہی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، لیکن اسے یہ کرنا ہی تھا۔ بیا کی امی اسے ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ امی، میرا اسکول جانا ضروری ہے، میں نے وہاں سے سرٹیفکیٹ لینا ہے اور اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی، مجھے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، میں 2 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی، میری سپلیاں آئی ہیں نا تو یہ ضروری ہے، آگے کالج میں جس بورڈنگ اسکول میں مجھے شاہ نے لگوایا ہے وہاں ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ اس کی کہانی میں اچھا خاصا جھول تھا، لیکن ان پڑھ اور کم پڑھے لکھے ماں باپ کا ایک یہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ پڑھی لکھی اولاد کی ہر بات پر اعتبار کر لیتے ہیں۔
امی نے بھی بیا کی بات پر اعتبار کر لیا تھا۔ تو تم مجھے یہ اب بتا رہی ہو تمہارے ابو تو دکان پر چلے گئے، اب میں تمہیں کس کے ساتھ بھیجوں؟ بیا نے اپنی امی کا ہاتھ ایسے تھاما جیسے انہیں اعتماد میں لینا چاہتی ہو۔ امی میں اکیلی چلی جاؤں گی، آپ نے کل ہی تو کہا تھا کہ لڑکیاں اس عمر میں سمجھدار ہو جاتی ہیں۔ امی میں نے اس بارے میں بہت سوچا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے سمجھدار ہونا پڑے گا، مجھے اپنی زندگی کے معاملات میں سیریس ہونا چاہیے، میں یہ چھوٹے چھوٹے کام خود سے کروں گی تبھی تو مجھ میں سمجھداری آئے گی۔ اس نے بڑی ہی چالاکی سے امی کو شیشے میں اتار لیا۔ امی کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، انہوں نے فوراً سے بیا کو اپنے سینے میں بھینچا۔ میری بچی اتنی سمجھدار ہو گئی، میری باتوں کو جتنی جلدی سمجھ گئی، ماں صدقے میری اچھی بیٹی، تم سچ میں اکیلی چلی جاؤ گی یا میں تمہارے ساتھ چلوں؟ بیا کو کرنٹ لگا۔ نہیں امی، میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ اس کا لہجہ ڈگمگا گیا۔ پھر امی نے اس کے لہجے پر توجہ نہ دی، وہ اپنے آنسوؤں کو پہنچنے میں مصروف تھی۔ پر بیا اپنا خیال رکھنا، 2 گھنٹے سے پہلے آنے کی کوشش کرنا۔ بیا نے سر ہلایا۔ آپ فکر ہی نہ کریں، میں جلدی آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اندر گئی، اپنے 2 جوڑے پرانے اسکول والے بیگ میں ڈالے اور اسے کاندھے پر لٹکا کر چادر اوڑھتی وہ لمحہ بھر کو صحن میں رکی۔ نیم کے درخت کو حسرت سے دیکھا، اس کی شاخ پر بنے گھونسلے میں بیٹھی چڑیا کے جوڑے کو دیکھتے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ امی کچن میں چائے بنا رہی تھی، وہ گھر کی چیزوں کو الوداعی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ چڑیا کا جوڑا بھی اسے دیکھنے لگا، لیکن ان کے چہرے پر بیا کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ وہ آنے والے وقت کی منتظر تھی۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ قسط یہیں ختم کر دیتا ہوں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ پر یہ اگلا پارٹ میں ابھی دے رہا ہوں، ویسے بھی اس کی قسط کافی لیٹ آتی ہے تو اگلا پارٹ بھی ساتھ ہی۔ بیا نے بولنا چاہا لیکن اس کے گلے میں آنسو اٹک گئے۔ اس نے تھوک کے ساتھ ان آنسوؤں کو اپنے اندر اتارا اور اپنی رندھی ہوئی آواز کو قابو میں کرتے ہوئے بولی، امی میں جا رہی ہوں۔ امی نے کچن سے کہا، ہاں ٹھیک ہے چلی جاؤ، لیکن جلدی آنے کی کوشش کرنا۔ بیا نے سر ہلایا اور پھر دوپٹے کو لبوں میں دبا کر وہ پرانی فلموں کی ہیروئن کی طرح روتے ہوئے گھر سے نکل گئی، اور اس کے دل میں گانا بج رہا تھا، جا رانجھن رانجھن رانجھن، تو بھی کیا یاد رکھے گا، جا ہیر نے تینوں چھوڑ دیا۔ وہ گھر سے نکلی، تیز تیز قدم اٹھاتی سڑک پر آئی اور پھر رکشے میں بیٹھ گئی۔ اس کے اکاؤنٹ میں 20,000 آ گئے تھے۔ وہ پہلے تو ان 20,000 کو نکلوانے کے لیے رکی، پھر انہیں احتیاط سے اپنے جیومیٹری باکس میں رکھتی وہ دوبارہ رکشے میں بیٹھ گئی تھی۔ بیٹا کہاں جانا ہے آپ نے؟ بوڑھے رکشے والے نے پوچھا تو بیا نے اپنی آنکھوں کو رگڑ کر کہا، مجھے بس سٹاپ پر جانا ہے۔ رکشے والے نے سر کو جنبش دی اور پھر وہ اسے بس سٹاپ پر لے گیا۔ رکشے سے اتر کر وہ سیدھی ویٹنگ ایریا میں گئی۔ اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، مری وہ ویٹنگ ایریا میں بیٹھی سامنے لگے بورڈ کو پڑھ رہی تھی۔ اس نے ابھی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ کہاں جائے گی۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ٹکٹ کہاں کی لوں۔ پھر وہ اٹھی اور ٹکٹ کاؤنٹر کے پاس گئی۔ وہاں پر بیٹھے خوش شکل مرد سے اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، سر مجھے چھٹیاں گزارنے کے لیے دوسرے شہر جانا ہے تو میں کس شہر جاؤں؟ اس مرد نے چہرہ اوپر کیا، پھر وہ بیا کو غور سے دیکھنے لگا۔ کچھ کہتے کہتے وہ مسکرایا اور بولا، مجھے اس بارے میں ویسے کوئی خاص علم تو نہیں ہے، لیکن میں تمہیں تھوڑی دیر میں سوچ کر بتاتا ہوں۔ تم ٹھیک ہو نا؟ پانی وغیرہ پیو گی؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ بیا کو تبھی احساس ہوا کہ اس کا گلا سوکھا ہوا ہے۔ بیا نے سر ہلا دیا، جی میں پانی پیوں گی۔
وہ مرد مسکرایا۔ تم جا کر بیٹھو، میں پانی بھجواتا ہوں۔ سر ہلا کر وہ دوبارہ جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ آدمی کچھ دیر بیا کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا موبائل اٹھایا، اس پر نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ کہانی کا یہاں پر ٹوئسٹ شروع ہوتا ہے۔ جس مرد سے بیا چھٹیاں گزارنے کے لیے ایک خوبصورت ڈیسٹینیشن کا پوچھ رہی تھی، وہ کہرام کا دوست تھا۔ ہیلو ہائی فرینڈ۔ اور اس نے بیا کو ایک دو بار کہرام کے ساتھ دیکھا تھا، اسکول سے لاتے اور چھوڑتے ہوئے۔ اس کی بہن بھی بیا کے اسکول میں ہی پڑھتی تھی اور اس بات سے بیا انجان تھی۔ اس نے اگر کبھی اس مرد کو دیکھا بھی تھا تو بیا کو یاد نہیں تھا، لیکن اس آدمی کو بیا ضرور یاد تھی۔ تو اس نے فوراً کہرام کو کال کی۔ آپ کی بہن یہاں بس اسٹاپ پر آئی ہوئی ہے۔ وہ پوچھ رہی ہے کہ چھٹیاں گزارنے کے لیے اسے کہاں جانا چاہیے۔ کہرام جو ابھی سو کر اٹھا بھی نہیں تھا، اس بات پر اسے جھٹکا لگا۔ اس نے فون کو کان سے لگا کر سیدھے ہوتے ہوئے خمار آلود لہجے میں کہا، میری کون سی بہن؟ پری اور نرمین تو گھر تھی۔ وہ جانتا تھا اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے وہ مرد بولا، وہی جسے آپ اسکول چھوڑنے آتے تھے۔ اس نے اسکول کا نام بتایا تو کہرام کو جھٹکا لگا۔ بیا کی بات کر رہے ہو تم؟ اسے یقین سا نہ آیا۔ جی میں انہی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ میرے سامنے بیٹھی ہیں، ان کے پاس ایک چھوٹا سا اسکول بیگ ہے۔ مجھے وہ ٹھیک نہیں لگ رہی، تھوڑی تھوڑی دیر بعد رو رہی ہیں۔ کہرام کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ بیا بس اسٹاپ پر کیا کر رہی تھی، اور وہ بھی بیگ کے ساتھ؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی ساری نیند اڑ چکی تھی۔ شاہ صاحب آپ فون پر ہی ہیں نا؟ اس آدمی نے تسلی کرنے کے لیے پوچھا تو کہرام نے فوراً کہا، ہاں میں تمہیں سن رہا ہوں۔ تم میری بات سنو، تم بیا کو کہیں مت جانے دینا۔ میں آ رہا ہوں، اسے روک کر رکھنا، وہ کہیں پر بھی جانی نہیں چاہیے۔ کہرام کے لہجے میں پریشانی تھی۔ اس آدمی نے پوچھا، سب ٹھیک تو ہے نا شاہ صاحب؟ کہرام نے کمبل کو پرے پھینکتے جوتے پہنتے ہوئے بس سرسری سے کہا، بچی ہے، شاید گھر سے ناراض ہو کر آ گئی ہوگی۔ میں آ کر دیکھتا ہوں مسئلہ کیا ہے، تم بس اسے جانے مت دینا۔ میں ابھی آ رہا ہوں۔ اس نے کال کاٹی، جلدی جلدی گاڑی کی چابیاں ڈھونڈیں، ٹراؤزر کی جیب میں والیٹ اور موبائل کو ٹھوستے ہوئے وہ باہر نکلا۔ تبھی اس کے موبائل پر میسج بیپ ہوئی۔ اس نے اسکرین سامنے کی تو اس پر ایک انجان نمبر سے میسج آیا ہوا تھا، السلام علیکم، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ میں بیا کی دوست ہوں، میں نے آپ کا نمبر بیا سے لیا تھا۔ کہرام نے عام حالات ہوتے تو میسج کا جواب نہیں دینا تھا۔ اب اسے لگا کہ شاید یہ لڑکی اسے بیا کے متعلق کچھ بتانے والی ہے، تو اس نے فوراً کہا، جی بیٹا کیا ہوا؟ اور دوسری طرف سے جو جواب آیا اس نے کہرام کو بس سیڑھیوں پر ہی پتھر کا کر دیا تھا۔ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ دراصل بیا مجھے بتا رہی تھی کہ آپ کے گھر والے آپ کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کی جلد از جلد شادی کروانا چاہتے ہیں۔ وہ دراصل میری بھی شادی کی عمر ہو گئی ہے، امی میرے رشتے کے لیے بہت پریشان ہیں۔ اچھے رشتے آتے ہی نہیں۔ تو جب مجھے پتہ چلا کہ آپ بھی کسی اچھی لڑکی کے انتظار میں ہیں تو میں نے سوچا کہ شاید قسمت نے ہمارا ساتھ لکھا ہے، اسی لیے میں نے آپ کو میسج کیا ہے۔ میری امی شام تک آپ کے گھر آئیں گی میرا رشتہ لے کر۔ میں آپ کو اپنی تصویریں بھیج رہی ہوں، آپ کو ضرور میں پسند آؤں گی۔ باقی کی باتیں شام میں کریں گے۔ میں ان لڑکیوں میں سے بالکل بھی نہیں ہوں جو ایک ہی بار میں فری ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو زیادہ تنگ نہیں کروں گی۔ میں جانتی ہوں آپ بہت روڈ اور سنجیدہ سے ہیں اور مجھے سنجیدہ مرد بہت پسند ہے۔ پوری تفصیل کے بعد آخر میں ایک شرماتا ہوا ایموجی اور اس کے آگے آنکھوں میں دل لیے ایموجی بھیج کر وہ لڑکی آف لائن ہو گئی اور کہرام سیڑھیوں پر ہی ششدر کھڑا رہ گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اسے یوں سیڑھیوں پر کھڑا ساکت کھڑا دیکھ کر تائی امی جو ملازموں سے صفائی کروانے میں مشغول تھیں انہوں نے کہرام کو آواز دی، کہرام کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ امی کے پکارنے پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ پھر اس نے دانت کچکچا کر کہا، یہ بیا میرے ہاتھ سے نہیں بچے گی آج۔
وہ کہہ کر تیزی سے سیڑھیاں اتر کر بنگلے سے نکل گیا اور امی پیچھے سے اسے آوازیں ہی دیتی رہ گئی۔ اب نہ جانے بیا نے کیا کر دیا ہے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی اگلی قسط جلدی آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔